बेटे ये निकालो अब ढूंढो। हबीब, जिनको आवाज नहीं आ रही वो अपने माइक की सेटिंग्स को जरा चेक कर लें। ढूंढो ना, आपका मिल सेटिंग्स जाएगा। ये उसको करेंगे तो आवाज आ जाएगी। ये इसी वाला थी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान तारी एजुकेशन सर्कल के अंदर आज जो सुभान तारी एजुकेशन सर्कल के अंदर आज जो हमारा सेशन है वो जामिअतुल मदीना के तलबा कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट होने लगा है। हमारे प्रोफेसर अकील साहब माशाल्लाह जो प्रोफेशनल मजलिस दावत इस्लामी के रुकन भी हैं, निगरान हैं इस्लामाबाद पिंडी रीजन के, वो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे सेशन को शुरू में स्टार्ट करेंगे। और शुरू में इंशाल्लाह ये इस पे ब्रीफ करने के बाद तो फिर हमारे खिजर भाई क्वेश्चन आंसर सेशंस 5 मिनट का लेंगे, जो पहले क्वेश्चन आपके हेल्पलाइन पर आए हुए हैं, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह कुछ देर मुझे सादत मिलेगी करने की। अकील भाई आप स्टार्ट करें। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप बोल रहे हैं तो आप म्यूट पे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुएब भाई देखिएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी स्क्रीन शेयर हो रही है, आवाज़ ठीक है? ठीक है, स्लाइड नज़र आ रही है? जी नज़र आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे स्क्रीन पर अपनी जूम की स्क्रीन ऐप नज़र आ रही है, आप लोगों के साथ ऐसा तो नहीं है? नहीं, आपकी स्क्रीन शेयर नजर आ रही है, आपकी स्लाइड नजर आ रही है। जी ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा हुज़ूर, आज का हमारा सेशन है कि हमारे जामिअतुल मदीना के जो स्टूडेंट्स हैं ये अपने स्टडी लाइफ के दौरान किस तरह से इंग्लिश सीख सकते हैं। इंग्लिश आप लोग जानते हैं, हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स के आजकल इंग्लिश बहुत अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मुख्तलिफ फील्ड्स में हमें जाने के लिए ऑलमोस्ट हर फील्ड में इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपकी इंग्लिश फ्लुएंट हो जाती है, बेहतर हो जाती है, तो आपको दुनियावी तौर पर भी बहुत से मामलात में आसानी रहती है। और इसके अलावा अगर हम तबलीग दीन का जज्बा भी रखते हैं तो दीगर ममालिक में तबलीग करने के लिए जहाँ इंग्लिश की ज़रूरत है, इसके अलावा हमें अपने मुल्क में रहते हुए भी एक वो क्लास जो कुछ एफ्लुएंट है, कुछ पढ़ी लिखी क्लास है, उनमें नेकी की दावत देने के लिए भी इंग्लिश जानना और कुछ ना कुछ इंग्लिश बोलना ये हमें बहुत मुफीद होता है। तो दौरान तालिब इल्मी आप लोग इंग्लिश किस तरह से सीख सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ आपको टिप्स सर्च करता हूँ। एक चीज़ ज़हन बना लें कि बेसिकली तो इंग्लिश लैंग्वेज, जिस तरह आप अरेबिक लैंग्वेज सीखते हैं, इंग्लिश इज़ ऑल्सो ए लैंग्वेज। इंग्लिश भी एक ज़बान है, तो इसके भी आदाब हैं, इसके भी उसी तरह से अंदाज हैं कि जैसे आप ग्रामर सीखते हैं, फेल क्या होता है, वर्ब क्या होता है, नाउन इसम क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, जुमले किस तरह से बनाने चाहिए। तो प्रॉपर तरीकाकार तो ये है कि हम ग्रामर के उसूलों के मुताबिक ज़बान को सीखें। लेकिन क्योंकि ये एक लेंथी प्रोसीजर है, किसी टीचर की गाइडेंस के बगैर इस तरह से ज़बान सीखना एक मुश्किल काम है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये एक प्रेजेंटेशन बनाई है कि आप शॉर्ट टिप्स ऐसी क्या हो सकती हैं कि अगर आप अपने जामिअतुल मदीना की स्टडी के दौरान थोड़ा बहुत अपनी प्रैक्टिस में इन टिप्स को शामिल कर लें, इन छोटे छोटे उसूलों को शामिल कर लें, तो इंशाल्लाह बेहतर अंदाज से काफ़ी हद तक आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में कामयाब हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस का जहन बना लें। सीखने के लिए मश्क करना, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप एक जहन बना लें कि रोज़ाना 15 मिनट आपने इंग्लिश सीखने के लिए स्पेसिफाई करने हैं, मुख्तस कर देने हैं।
अब जो 15 मिनट आप अपने पूरे दिन में कोई भी जो रिलैक्स टाइम है वो वक्त इख्तियार कर लें, ज़ोहर के बाद हो, रात को, ईशा के बाद हो, इफ्तारी के बाद हो, जब भी आप मुनासिब समझें 15 मिनट रोज़ाना इंग्लिश सीखने के लिए आपने देने हैं। इस 15 मिनट में आप कोई इंग्लिश किताब पढ़ सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं, किसी से गुफ्तगू बातचीत कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर सकते हैं, या लिसनिंग भी कर सकते हैं। किसी को इंग्लिश बोलता सुनने से भी इंग्लिश सीखने में मुआवनत मिलती है। सेकंड, इंग्लिश सुनने की आदत बनाएं, लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव करने की कोशिश करें। इंग्लिश सीखने में लिसनिंग की, सुनने की बहुत अहमियत है। रोजाना कुछ ना कुछ वक्त लिसनिंग की प्रैक्टिस कीजिए। इसके लिए इंग्लिश मदनी चैनल देखा जा सकता है, इंग्लिश में बयानात हमारे मुख्तलिफ मुबल्लिगीन के इंटरनेट पर भी अवेलेबल, यूट्यूब पर भी अवेलेबल होते हैं, वहाँ से देखे जा सकते हैं। दावत इस्लामी यूके, दावत इस्लामी इंग्लैंड के सोशल मीडिया और यूट्यूब पेजेस को अगर आप वक्तन फवक्तन देखते रहें तो वहाँ से भी आपको कुछ इंग्लिश वीडियो कंटेंट मिल जाएगा, जिससे सुनने से आपकी इंग्लिश में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। नंबर 3, अल्फाज का ज़ख़ीरा, वोकैबुलरी। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अल्फाज और सादा जुमले सीखिए। अल्फाज के साथ साथ शॉर्ट सेंटेंसेस भी सीखने की आदत बनाइए। वोकैबुलरी, एक तो हम कहते हैं कि अल्फाज की इंग्लिश जानना, फॉर एग्जाम्पल दीवार को वॉल कहा जाता है, चलने को वॉक कहा जाता है, बोलने को टॉक कहा जाता है, सुनने को लिसन कहा जाता है। तो ये तो अल्फाज है मुख्तलिफ चीज़ों के इंग्लिश ट्रांसलेशन। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप शॉर्ट सेंटेंसेस भी सीखने की कोशिश करें तो वो आपको रोज़मर्रा बोलचाल में काफ़ी सहूलत देगी। रोज़मर्रा बोलचाल के जो सादा जुमले हैं इसे आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल पर लिखते हैं कि खाने पीने से मुतल्लिक सिंपल सेंटेंसेस, तो खाने पीने से मुतल्लिक आप मुख्तसर से सेंटेंस लाइक आप हैव ब्रेकफास्ट, हैव ब्रेकफास्ट इसका मतलब है नाश्ता कीजिए। मेक ब्रेकफास्ट, मेक ब्रेकफास्ट इसका मतलब है नाश्ता बनाइए। तो इस तरह से शॉर्ट सेंटेंसेस अगर आप सीखते हैं तो बोल चाल में ये भी इंग्लिश में काफ़ी मुफीद होता है। एक हफ्ते में कोशिश करें 5 से 10 सादा जुमले सीखें। ज़्यादा अपने माइंड को ओवरफ्लो मत कीजिए। सिर्फ एक वीक में टारगेट रख लें, 7 दिन के अंदर 5 से 10 नए सादा जुमले सीखने हैं और अपनी रोज़मर्रा बोलचाल में उसको शामिल करना है। मिसालें, नाश्ता बनाइए का मतलब जैसे मैंने बताया मेक ब्रेकफास्ट, नाश्ता कीजिए इसे कहते हैं हैव ब्रेकफास्ट। इसे ठीक करो, फिक्स इट, उसकी बात सुनो, लिसन हिम, कितना अच्छा ख्याल है, व्हाट अ ग्रेट थॉट, व्हाट अ ग्रेट थॉट। तो ये इस तरह के छोटे छोटे जुमले आप अपनी रोज़मर्रा बोलचाल में शामिल करेंगे, इससे एक तो कॉन्फिडेंस आएगा और इंग्लिश बोलने में भी आपको आहिस्ता आहिस्ता महारत बढ़ती जाएगी। तो मैं दोबारा अर्ज करता हूँ कि अल्फाज सीखने के साथ साथ छोटे सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस सीखने की कोशिश करें। इसके लिए अगर आप मज़ीद देखना चाहते हैं तो गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस फॉर डेली यूज, रोज़मर्रा यूज के लिए, डेली यूज के लिए सिंपल सेंटेंसेस, ये लिख कर सर्च करें, आपके पास काफ़ी ज़्यादा ज़ख़ीरा आ जाएगा। अगेन मैं कहूँगा ज़्यादा ओवरलोड अपने माइंड को ना करें, सिर्फ 5, 6, 7 जुमले एक वीक में सीखने की कोशिश करें और साथ साथ इसको अपनी कन्वर्सेशन में, अपनी गुफ्तगू में शामिल करें। नंबर 4, लेबल कीजिए। इंग्लिश सीखने का एक तरीका ये भी है कि अपनी रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों पर उनके इंग्लिश नाम का लेबल लगा दें। इस मकसद के लिए आप छोटी छोटी पर्चियों, जिन्हें स्टिकी नोट्स कहा जाता है, मार्केट से स्टिकी नोट्स मिल भी जाते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप खुद अपनी किसी रफ कॉपी नोटबुक का छोटा सा हिस्सा उससे अलग करके, पर्ची अलग करके, टेप के इस्तेमाल से
مختلف چیزوں پر ان کا نام لکھ کر اسٹکی نوٹس پرچی چپکا دے. مثال کے طور پہ الماری کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپ نے الماری کے اوپر اس کا نام انگلش میں لکھ دیا کبرڈ. کبرڈ. درازوں والی الماری کو چیسٹر کہا جاتا ہے. تو ایک دراز والی الماری جس میں دراز بنے ہوئے ہوں اس پر آپ نے چٹ لگا دی, پرچی لگا دی چیسٹر. کپڑوں والی الماری پر وارڈروب لکھ کر لگا دیا. پردوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ پردے کی سائڈ پر ایک چٹ لگا دی کرٹنز. پردوں کو کرٹن کہا جاتا ہے. اسی طرح کتابوں والی الماری کو بک کیس کہا جاتا ہے. اپنے ارد گرد جہاں پر آپ رہتے ہیں وہاں پر آپ چیزیں دیکھیں, جو چیز ایسی نظر آتی ہے جس پر لیبل کیا جا سکتا ہے تو اس پر ایک چھوٹی سی چٹ لگا دیں گے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ دیکھیں گے تو اس چیز کا انگلش نام آپ کے ذہن میں بیٹھتا چلا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ لیبل کرنے کے ساتھ اس کو اپنی ڈیلی استعمال میں بھی لانے کی کوشش کریں. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ الماری سے کپڑے نکالنے ہیں, کسی کو آپ نے یہ کہنا کہ الماری سے کپڑے نکال دو تو آپ اسے کہیں گے کبرڈ سے, وارڈروب سے کپڑے نکال دو. بک چاہیے, بک کیس میں سے فلاں بک دے دو. تو یہ لیبل کرنے سے آپ کی وکیبلری ڈیولپ ہوگی, مختلف چیزوں کے انگلش ناموں کا ذخیرہ, وکیبلری, الفاظ, ٹرانسلیشن آپ کے ذہن میں بیٹھتا چلا جائے گا. نمبر 5, دوسروں کو شامل کیجیے. انوالو ادرس. اپنے اس سیکھنے کے عمل میں دوسروں کو شامل کیجیے. اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ سیکھے ہوئے انگلش جملوں اور الفاظ کو بولنے کی کوشش کریں. ایک چیز ذہن میں رکھیں, غلطیوں سے پریشان نہ ہو, بالکل ڈسکریج نہ ہو. یہ نہ سوچیں کہ میں بولوں گا, غلط بولوں گا, سامنے والا مذاق اڑائے گا, یا آپ کے سامنے والا جو کلاس فیلو وہ غلط بولتا ہے تو اس کا ہرگز مذاق نہ اڑائیں. ہاں, دوستوں میں بات چیت کرتے ہوئے تھوڑا بہت لائٹر ٹون میں کسی کی بات پہ ہنسی بھی آ جاتی ہے, غلطی پر ہنسی نکل جاتی ہے, تو اس کو بھی انجوائے کریں اور ہنس کر آگے گزر جائیں. اپنے اس لرننگ پروسیس کو فن بنائیں, سیکھنے کے اس عمل کو فن بنائیں, اس کو ایک کھیل ہی کھیل میں سیکھنے کی کوشش کریں. دوسروں کے ساتھ گفتگو کرنے کی جتنی انگلش آپ کو آتی ہے, اب ساتھ آپ کے جو جامعۃ المدینہ کا کلاس فیلو ہے وہ بھی آلموسٹ آپ کے جتنا ہی انگلش جانتا ہوگا. اگر آپ غلطیاں کریں گے تو وہ بھی غلطیاں کرے گا. آپ کا دوست ہے, وہ امید ہے کہ آپ کو ڈسکریج نہیں کرے گا بلکہ آپ کے پروسیس میں آپ کا ساتھ دے گا. آپ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ جلدی انگلش سیکھ جائیں گے. نمبر 6, اپنے پاس ایک چھوٹی ڈائری رکھیں. پڑھنے یا سننے کے دوران نئے اور دلچسپ الفاظ ایک ڈائری میں نوٹ کر لیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ڈیلی کچھ نہ کچھ کوئی 15 منٹ آپ نے انگلش سیکھنے کے لیے اسپیسیفائی کرنے ہیں نا, تو اس 15 منٹ میں آپ کوئی انگلش پڑھ بھی سکتے ہیں, کوئی بک, ناول, کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں, اور میگزین جیسے ماہنامہ فیضان مدینہ ہے یہ پڑھ سکتے ہیں. تو اس کے دوران جو نیا یا دلچسپ لفظ آپ کو لگتا ہے اس کو اپنی ڈائری میں لکھ لیں اور اس کی ٹرانسلیشن ڈھونڈ کر بھی ڈائری میں لکھ لیں. ایک چیز ذہن میں رکھیں, اگین اوور لوڈ نہ کریں اپنے آپ کو. 2 سے 3 الفاظ نوٹ کرنے کے بعد انہیں بار بار اپنے روزمرہ استعمال میں لائیں. بہت زیادہ الفاظ نوٹ نہ کریں, 2 یا 3 الفاظ لکھیں اور اس سے اپنی ڈیلی بول چال میں لانے کی کوشش کریں. ایک ہفتے میں 4 سے 5 اس طرح سے نئے الفاظ ڈھونڈ کر اسے اپنی ڈائری میں نوٹ کریں اور اسے اپنی روزمرہ بول چال میں لینے کی کوشش کریں. نمبر 7, پڑھنے کی عادت بنائیں. ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ کریں. روزانہ ایک آدھ صفحہ انگلش میں پڑھنے کی عادت بنائیں. اگر آپ اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں تو آئی ہوپ کہ سبھی اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں کیونکہ ہمارا زوم پر سیشن ہو رہا ہے. اگر آپ لوگ زوم پر ہمیں سن رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں. تو اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں, ریڈنگ کے دوران مثال کے طور پہ آپ ماہنامہ فیضان مدینہ یا مکتبۃ المدینہ کا کوئی انگلش رسالہ پڑھ رہے ہیں تو اس دوران اگر آپ کو کوئی ایسا لفظ ملتا ہے جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو گوگل پر آسانی سے اس کا مطلب تلاش کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کسی سینئر سے بھی معنی پوچھا جا سکتا ہے. ماہنامہ فیضان مدینہ انگلش ورژن بہت اچھا لکھا ہوتا ہے, اس کی انگلش بہت اپروپریٹ اور مناسب الفاظ کے ساتھ لکھی ہوتی ہے. اسے پڑھنے کی عادت بنائیں گے تو بھی انگلش میں امپروومنٹ آئے گی. نمبر 8,
خود اعتمادی اور اچھے تاثر کے لیے اگر آپ انگلش بولیں گے تو سامنے والے پہ اچھا امپریشن جائے، تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ صرف الفاظ کی بجائے مختصر انگلش جملے بولیں، محض انگلش الفاظ کی بجائے مختصر شارٹ سینٹنسز استعمال کرنے کی عادت بنائیں۔ ایک تو کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا اور دوسرا ساتھ ہی ساتھ سامنے والے پر تاثر بھی اچھا جائے گا۔ مثال کے طور پر یہ کہنے کی بجائے کہ مجھے بک دے دو، اب اس میں صرف ایک بک کا لفظ انگلش کا ہے، باقی جملہ اردو میں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں پلیز گیو می دا بک، پلیز گیو می دا بک مطلب ہے مجھے کتاب دے دو، آسان جملہ ہے۔ جب آپ مکمل جملہ انگریزی کا بولتے ہیں تو سامنے والے پر زیادہ اچھا تاثر جاتا ہے کہ آپ کو انگلش کافی حد تک آتی ہے۔ اسی طرح مجھے پانی کا گلاس دے دو، پلیز fetch me the glass of water، please fetch me the glass of water، پانی کا گلاس مجھے دے دیجئے۔ پہلے بھی میں نے پچھلی سلائیڈ میں ایگزامپلس دیں، fix it، what a great thought، اس طرح کے چھوٹے جملے بولیں گے تو اس سے سامنے والے پہ امپریشن بھی اچھا جائے گا اور آپ میں بھی کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا۔ نمبر 9، سیکھنے کی لگن بڑھائیں۔ مختلف چیزیں دیکھ کر سوچیں کہ ان کو انگلش میں کیا کہا جاتا ہے۔ آپ دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں، کلاس روم میں بیٹھتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، خزان مدینہ میں موجود ہیں، لان میں بیٹھے ہیں، گراؤنڈ میں جاتے ہیں، آپ کو ہزاروں چیزیں نظر آئیں گی۔ تو جو نئی نئی چیزیں دیکھیں جن کے انگلش نام آپ کو نہیں آتے تو سوچیں، کیوریس ہوں، تجسس پیدا کریں کہ اس چیز کو انگلش میں کیا کہا جاتا ہوگا۔ ان چیزوں، ان کاموں، جگہوں، ان جملوں کی انگلش جان کر ڈائری میں بھی لکھیں اور اپنی بول چال میں بھی استعمال کریں۔ مثال کے طور پر مسجد شریف کا گنبد دیکھا آپ نے تو سوچیں کہ گنبد کو انگلش میں کیا کہا جاتا ہوگا، سرچ کریں گے آپ کو ورڈ مل جائے گا ڈوم، تو ڈوم یہ ورڈ ہے فار گنبد، گنبد کے لیے۔ تو اس طرح سے آپ نئی نئی چیزیں دیکھ کر ان کا انگلش ٹرانسلیشن سیکھنے کی کوشش کریں گے، اپنے پاس ڈائری میں نوٹ کرتے جائیں گے، تو انشاءاللہ ان ٹپس کو یوز کرتے ہوئے بہت کم عرصے میں آپ کافی بہتر انداز سے انگلش کے الفاظ کا استعمال اور انگلش کے جملوں کا استعمال سیکھ جائیں گے۔ فائنلی سیکھتے جائیں، بڑھتے جائیں۔ آپ سب سے یہی کہنا ہے، سیکھتے جائیں گے، انشاءاللہ سکسس آپ کے قدم چومتی جائے گی، کامیابی ملے گی۔ بیسٹ آف لک، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میری آواز آ رہی ہے شعیب بھائی؟ آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے، جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز کلیئر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آواز آ رہی ہے میری؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اب ہمارے خضر بھائی 5 منٹ، آواز آ رہی ہے؟ خضر بھائی آپ کے پاس 5 منٹ ہیں، آپ کوشش کیجئے گا کہ اس کو جو ہے وہ اپنے کوشچن آنسر جو ہمیں ہیلپ لائن پر آئے وہ بھی بتا دیں کچھ، اور ان کوشچن آنسرز ہم کہاں کر سکتے ہیں آئندہ وہ ہیلپ لائن کا نمبر بھی شیئر کر دیں۔ خضر بھائی، اوور ٹو خضر بھائی۔ ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کی ہیلپ لائن ممبروں نے جو کوشچنس کیے ان میں سے پہلا کوشچن آئٹس کے بارے میں کہ یہ آئٹس کیا ہوتا ہے، ہم اس کو کیوں کرتے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا کہ بیسیکلی جو آئٹس ہے یہ انگلش پروفیشنسی کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے فارن کنٹریز میں کہیں جاب کے لیے جانا ہے، کہیں اسٹڈی کے لیے جانا ہے تو آپ کو ایک یہ ٹیسٹ کلیئر کرنا پڑتا ہے۔ اس کے کچھ بینڈ ہوتے ہیں، اس کے کچھ نمبرز ہوتے ہیں جو آپ کی پروفیشنسی کو خضر بھائی آواز کلیئر نہیں آپ کی، آواز کلیئر نہیں آپ کی، کسی اور جگہ پہ جائیں جہاں پر آواز کلیئر ہو۔ مدینہ آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کوشش کریں، کسی موو کریں کسی جگہ پر، آواز کلیئر نہیں آپ کی۔ مدینہ جی اب ٹھیک ہے، شروع کیجئے گا۔ مدینہ آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے، شروع کیجئے گا۔
شروع کریں. جی جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں جو ہماری ہیلپ لائن ہے اس کے اوپر جو کوسچنز آئے ان میں سے ایک کوسچن تو یہ تھا کہ آئلٹس کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ آئلٹس کیا ہوتا ہے, اس کو ہم کیوں کرتے ہیں. تو بیسیکلی آئلٹس جو ہوتا ہے یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے انگلش پروفیشنسی کا. آئلٹس میننگ ہے اس کا انٹرنیشنل انگلش لینگویج ٹیسٹنگ سسٹم, اور یہ ڈیزائن کیا جاتا ہے اس لیے کہ آپ کی جو انگلش ہے بولنے کی, سمجھنے کی, سننے کی, لکھنے کی, اس کو یہ جج کیا جاتا ہے کہ آپ کتنے ماہر ہیں انگلش کے اندر. اس کے اندر کچھ گریڈنگ ہوتی ہے جو 1 to 9 ہوتی ہے. وہ آپ ٹیسٹ دیتے ہیں اور پھر آپ کو ان کے اکارڈنگلی آپ کے لسننگ, اسپیکنگ اور اس کے علاوہ رائٹنگ اور ریڈنگ, اس میں آپ کو یہ سکور دیا جاتا ہے. اب یہ کہاں سے کیا جاتا ہے؟ اس کے پاکستان میں 2 ادارے ہیں. ایک تو برٹش کونسل ہے کہ وہاں سے آپ آئلٹس کا ایگزام دے سکتے ہیں, اور دوسرا AEO, یہ آسٹریلین ایجوکیشن ایک سینٹر ہے, وہاں پر بھی آپ آئلٹس کا ایگزام دے سکتے ہیں. تو اگر آپ نے ایک اور ساتھ ہی کوسچن یہ کیا گیا تھا کہ کیا آئلٹس کا پاکستان میں ہمارے لیے کوئی فائدہ ہے کہ اگر ہم اپنے جامعۃ المدینہ درس نظامی کے ساتھ آئلٹس کر لیتے ہیں تو کیا یہاں پر ہمیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیں, ایک بات یہ ہے کہ آئلٹس بیسیکلی جن لوگوں نے باہر جانا ہوتا ہے یورپین کنٹریز میں, جیسے UK, USA, آسٹریلیا وغیرہ, تو وہاں کیونکہ انگلش لینگویج ہے تو اس کی پروفیشنسی انہوں نے چیک کرنی ہوتی ہے کہ یہ بندہ آیا یہاں لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے کہ یا نہیں کر سکتا, تو اس لیے وہاں ضروری ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ نے پاکستان میں رہنا ہے تو پھر آپ کو آئلٹس کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ اپنی انگلش لینگویج کو اگر تھوڑا امپروو کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے کیریئر میں زیادہ فائدہ مند ہو جائے گا. دوسرا کوسچن جو کیا گیا تھا وہ ایکویولنس سرٹیفکیٹ کے بارے میں کیا گیا تھا. وہ ہم آلریڈی پہلے بھی بتا چکے ہیں ایک سیشن کے اندر, اس کی ڈیٹیل ہم نے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا دوبارہ پھر میں ایک اوور ویو دے دیتا ہوں کہ ایکویولنس سرٹیفکیٹ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب آپ کی درس نظامی کی ڈگری ہو جاتی ہے تو آپ نے پھر HEC سے ایک سرٹیفکیٹ لینا ہوتا ہے جو آپ کو ماسٹرز کے ایکویولنس ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کے پاس جو آپ کی عامہ, خاصہ, عالیہ, عالمیہ کی جو آپ کی اسناد ہیں, سب سے پہلے عامہ اور خاصہ جو ہے اس کو آپ IBCC سے اس کا ایکویولنس لیتے ہو. اس کا سب سے پہلے آپ کو تنظیم المدارس, یا جیسے ہمارا کنز المدارس بورڈ ہے تو وہاں سے NOC لینا پڑے گا, اور اس کے بعد پھر وہاں پر IBCC میں آپ کی جو اسناد ہیں ان کی کاپیاں وغیرہ آپ ٹیسٹ کروا کے جمع کروائیں گے, فیس ادا کریں گے, تو آپ کو وہاں سے ایکویولنس سرٹیفکیٹ عامہ اور خاصہ کا مل جائے گا. اس کے بعد پھر آپ نے عالیہ اور عالمیہ جو ہیں ان کی اسناد جو HEC سے آپ نے ایکویولنس لینا ہے, تو اس کے لیے پھر آپ کو ان سارے ڈاکومنٹس کو HEC کو بھیجنا پڑے گا, اس کی فیس ادا کرنی پڑے گی, اس طرح سے آپ کو ایکویولنس سرٹیفکیٹ مل جائے گا. تو یہ ہمارے 2 کوسچن تھے, ریلیونٹ یہی آئے تھے. اور باقی اگر آپ لوگ مزید ہماری ہیلپ لائن پہ کوسچن بھیجیں, ہمارا ہیلپ لائن نمبر جو ہے اس پہ آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہیلپ لائن نمبر جو ہے وہ آپ کے سامنے شو کر دیا جاتا ہے تاکہ آپ اس پر ہمیں اپنے کوسچنز وغیرہ بھیج سکیں. یہ ہمارا ہیلپ لائن کا نمبر ہے, اس کے اوپر آپ ہمیں کوسچن بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ جو بھی آپ کے کوسچن ہوں گے ممکنہ صورت میں اس کا جواب دینے کی کوشش کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی سبحان بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تھینکس ویری مچ خضر بھائی. ہمارے پاس سوالات آ رہے ہیں اور ان سوالات کو ہم جتنا ہو سکے کیٹر کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو آج کا جو سیشن ہے ہمارا جامعۃ المدینہ کے طلباء کیسے انگلش سیکھیں, تو سب سے پہلے تو اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ جو عقیل بھائی نے آپ کو سمجھایا سکھایا انمول باتیں ہیں وہ, اور آپ کو بتانے سے پہلے یہ خیال رکھا گیا ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ نئی تعلیم حاصل کر رہے ہیں جس جگہ پر انگلش زبان میں کتابیں ہوں. یونیورسٹی میں جو بھی تعلیم دی جاتی ہے وہاں پر کتابیں انگریزی زبان میں ہوتی ہیں, ٹیچر بھی انگریزی بول رہے ہوتے ہیں, انگریزی زبان میں ہی پیپر لیا جاتا ہے, انگریزی زبان کے اندر ہی آپ کی پریزنٹیشنز ہوتی ہیں, تو آپ انگریزی زبان سیکھ لیتے ہیں. لیکن جامعۃ المدینہ کے اندر کتابیں انگریزی زبان میں نہیں ہیں, اساتذہ انگلش نہیں بول رہے, اور اتنی زیادہ آپشنز بھی انگلش کی نہیں ہیں. تو اب انگلش کیسے سیکھی جائے گی؟ اس کے لیے انتہائی آسان اور سہل انداز میں پروفیسر عقیل صاحب نے آپ کو سمجھایا ہے. اب انہوں نے جو سمجھایا ہے اس کی ریکارڈنگ ہو چکی ہے, وہ ریکارڈنگ شیئر کر دی جائے گی,
اور انہوں نے جو بہترین پریزنٹیشن بنائی وہ بھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہم بک اس میں شیئر کر دیں گے. میرے عزیز طلباء، میرے ذہین طلباء، یہ یاد رکھیے گا کہ انسان کی دو زبانیں ہوتی ہیں، ایک دماغ کی زبان ہوتی ہے اور ایک منہ کی زبان ہوتی ہے. دونوں میں فرق ہوتا ہے. آپ سوچتے کس زبان میں ہیں اور بولتے کس زبان میں ہیں. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بولتے ہوئے میں اٹکتا ہوں یا بولتا ہوں تو الفاظ کا ذخیرہ میرے پاس نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ سوچ کسی اور زبان میں رہیں یا بول کسی اور زبان میں رہیں. جس زبان میں آپ سوچ رہے ہیں اسی زبان میں بولیں گے تو پھر اب رکاوٹ نہیں بنے گی. جو پاتھ وے ہے، جو رستہ ہے، اس میں کوئی بلاک نہیں ہوگا، بلکہ سیدھے الفاظ آپ کے زبان سے نکلتے چلے جائیں گے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آپ جو بول رہے ہیں وہ کیا آپ اسی زبان میں سوچ رہے ہیں. تو اس چیز کو مد نظر رکھیں. جس طرح کچھ لوگ انگریزی کا جو مطلب ہے وہ اردو میں تلاش کرتے ہیں، یہ چیز میرے حساب میں تو ٹھیک نہیں ہے. میں نے آج تک کبھی انگلش زبان کا لفظ اردو میں نہیں دیکھا. انگلش زبان کا ترجمہ انگلش میں ہی دیکھیں. شروع میں یہ بہت مشکل ہوگا، ظاہر بات ہے سمجھ بالکل نہیں آئے گی، لیکن پھر بھی اس بات کو کوشش کریں کہ انگلش ٹو انگلش ڈکشنری ہو، انگلش ٹو اردو ڈکشنری نہ ہو. تو یہ جو دو زبانوں کا میں نے آپ کو کانسیپٹ دیا. کچھ لوگ پنجابی میں سوچتے ہیں، اردو میں بولتے ہیں. کچھ لوگ سندھی میں سوچتے ہیں اور اردو میں بولتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لوگوں کی اردو اتنی زیادہ فلوئنٹ نہیں ہوتی. اردو کے اندر بھی پنجابی کے لفظ آ رہے ہوں گے اور اردو میں بھی سندھی کے ورڈ آ رہے ہوں گے، اردو میں پشتو کے ورڈ آ رہے ہوں گے، انداز ویسا نہیں ہوگا. تو یہ غلط، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طریقے سے زبان کی روانی جو ہے اس میں متاثر ہوتی ہے. تو try to think in English if you want to speak English. English is an international language. More than 60 countries are having English as a national language. You can learn English, and if you will learn English, that will increase your value. You will be more valuable. There will be an extra line in your CV that I know English, I know how to speak English. زبان کے 3 ستون، زبان کے 4 ستون ہوتے ہیں: بولنا، لکھنا، سننا اور بولنا، ریڈنگ، رائٹنگ، لسننگ اینڈ اسپیکنگ. بولنا، لکھنا، سننا اور بولنا، لکھنا، سننا اور ریڈنگ، رائٹنگ، لسننگ اینڈ اسپیکنگ، یہ 4 ہیں. اور اس میں عام طور پہ سب سے مشکل اسپیکنگ ہی ہوتا ہے، بولنا ہوتا ہے. جس طرح آپ نے جامعہ میں عربی تو پڑھی ہے، جلالین شریف بھی پڑھی، عربی کی دوسری کتب بھی پڑھی، لیکن عربی بولنے والے کتنے، عربی بولنے والے کتنے؟ بہت کم ہوں گے. تو یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ زبان اگر سیکھنی ہے تو ہم تو انگریزی زبان کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کے لیے عربی بھی بہت ضروری ہے. تو پچھلے دنوں ہمارے لاہور کے ایک اسلامی بھائی جامعہ کے بہت درد دل رکھتے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے مجھے بتایا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی وہ عربی لینگویج کے کورسز آفر کر رہی ہے اسپیکنگ کے. تو آپ سب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے یہ کورسز لے سکتے ہیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جائیں اور جا کے عربی لینگویج کورسز کر لیں، آپ کی عربی میں روانی آ جائے گی. اور دوسرا کہ آپ زبان کیوں سیکھنا چاہتے ہیں، وائی یو وانٹ ٹو لرن انگلش. آپ انگلش سیکھنا چاہ رہے ہیں کیوں؟ ایک کاروباری آدمی انگلش اس لیے سیکھنا چاہ رہا ہے کہ وہ انگلینڈ میں جا کے کاروبار کرے. ایک اسٹوڈنٹ اس لیے سیکھنا چاہ رہا ہے کہ اس کو کتابیں سمجھنا آسان ہو جائیں. ایک ٹیچر اس لیے سیکھنا چاہ رہا ہے کہ وہ دوران تدریس تھوڑی انگلش بولے. ایک مبلغ اس لیے سیکھنا چاہ رہا ہے کہ اس نے پوری دنیا میں جا کے دھومیں مچانی ہے اور جا کے اس نے انگلش زبان کو پھیلانا ہے، انگلش زبان کے ذریعے دین کو پھیلانا ہے. تو اب مقصد ڈیفائن کریں اور اتنی ہی زبان سیکھیں. یاد رکھیے 18 سال کی عمر کے بعد کوئی نئی زبان سیکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور ہم نے باقاعدہ دماغ کی MRI دیکھی ہے کہ جب بھی انسان زبان سیکھتا ہے تو سب سے زیادہ ذہن کو ایکسرسائز جس کام سے ملتی ہے وہ زبان سیکھنا ہوتا ہے. نئی زبان سیکھنا، دماغ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، پورا نیورونز میں تبدیلی آ جاتی ہے. سو وائی یو وانٹ ٹو لرن انگلش، آپ کیوں انگریزی سیکھنا چاہ رہے ہیں، یہ مقصد ڈیفائن کریں. اور جس طرح عقیل بھائی نے بڑی پیاری بات کہی کہ آپ تلاش کریں، اگر آپ میں لگن ہونی چاہیے. دیکھیے اچھا جواب یہ اتنا ضروری نہیں ہے، اچھا سوال بڑا ضروری ہے. اچھا سوال کرنے والا وہ جواب خود تلاش کر لیتا ہے. جواب تو ہر جگہ پر پھیلا ہوا آج کل، جواب کہاں نہیں ہے؟ اساتذہ ہیں، بڑے ہیں، گوگل ہے، جواب ہی جواب ہے ہر طرف. اٹس یور ریسپانسبلٹی ٹو سرچ اے گڈ آنسر. آپ اچھا جواب خود ڈھونڈے اور پھر یہ یاد رکھیں گول سیٹ کر کے آگے بڑھیں. ہر ہفتے بعد مجھے کتنی زبان آ چکی ہوگی، جس طرح سے ہمیں پریزنٹیشن میں کیل بھائی نے بتایا، چند الفاظ میں انگلش کے بولوں، میز کو ٹیبل کہہ دوں
استاد کو ٹیچر کہہ دوں اور کتاب کو بک کہہ دوں. اب میں ایک ہفتے بعد اپنا انالیسس کروں کہ ایک ہفتے بعد میری زبان میں کتنے لفظ انگریزی کے آ چکے ہیں, کتنے الفاظ انگریزی کے آ چکے ہیں, میں اس کو تھوڑا سا اسیس کروں. یہ میرے دوست بھی مجھے بتائیں گے, میرے فیملی ممبر بھی مجھے بتائیں گے. ہر ہفتے اپنی کارکردگی کا جائزہ لوں, اور جب میں یہ جائزہ لیتا چلا جاؤں گا تو میرے میں ڈیولپمنٹ, میرے میں پروگرس ہوتی چلی جائے گی. اور یہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی زبان جو ہے اس کا جس کی وہ مادری زبان ہوتی ہے اس سے بہتر کوئی نہیں بولتا, کیونکہ اس کے لیے تو وہ نارمل ہے. تو ٹیڈ TED ٹیڈ ٹاکس ہوتی ہیں جس میں مرد حضرات کی ٹاکس آپ سن سکتے ہیں. یہ BBC لرننگ انگلش کی ویب سائٹ ہے, اس میں میوزک کے بغیر اور عورت کی آواز کے بغیر بھی مطلب ایسی ٹاکس ملتی ہیں. تو جو انگریزی بولنا, جو انگریز ہے, the person who was born in England, in America, in Canada, that person is speaking English very good. His English is flawless, grammatical errors and other things are very good. تو آپ وہاں پر بہت زیادہ اچھے انداز سے ان سے انگریزی سیکھ سکتے ہیں. سننا بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے. آپ نے انگریزی بولنی ہے, لکھنی ہے, سننی ہے, جو بھی کرنی ہے آپ نے انگریزی کے ساتھ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور آخر میں never feel ashamed to be judged. کبھی بھی آپ شرمندہ نہ ہو کہ لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں, آپ کو تنگ کر رہے ہیں, آپ پہ طنز کر رہے ہیں. کبھی بھی شرمندہ نہ ہو اور بہت زیادہ آپ انوالو رہیں اپنے سیکھنے میں. لوگ مذاق اڑائیں گے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج میں 2 گھنٹے کے بیان انگلش میں کر رہا ہوتا ہوں. تو جب میں انگریزی بولنا میں نے شروع کی تھی 10ویں کے اندر, کوشش شروع کی تھی, تو میرے دوست مذاق اڑاتے تھے بہت زیادہ اور بڑی بڑی عجیب عجیب باتیں کہتے تھے. لیکن آج وہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ یار ٹھیک ہے یہ دوست مذاق اڑا رہے ہیں, مجھے کیا فائدہ ہوگا, تو آج میں یہیں پر ہوتا پھر. لیکن میں بڑھتا گیا کچھ نہ کچھ کرتے کرتے, ویکیبلری سیکھتا رہا, سینٹینسز سیکھتا رہا, ایسے رائٹنگ میں بہت زیادہ کرتا تھا, مضامین لکھتا تھا. اور پھر ایسے دوست مل گئے انٹرنیٹ کے اوپر, ویسے عقیل بھائی جیسے دوست. عقیل بھائی بہت اچھے دوست ہیں میرے, ہم آپس میں انگلش میں چٹ چیٹ کر لیتے ہیں, ایسے جملے بول لیتے ہیں. سو دس ول لیڈ ٹو پروگرس. اپنا سرکل بنائے, ایک سرکل جس میں آپ 4-5 لوگ ہوں, اس سرکل میں آپ نے انگریزی ہی بولنی ہے. اور اس میں کوئی غلطی کرے گا تو کوئی اس کو طنز نہیں کرے گا. وہ جیسے عقیل بھائی نے کہا کہ مزہ تو ہو ہی جاتا ہے, لیکن باقاعدہ طنزیہ مزہ نہیں ہوگا بلکہ حوصلہ افزائی کے لیے ہوگا. عقیل بھائی 1 منٹ میں آپ کو دے رہا ہوں, 1 منٹ میں آپ کور اپ کریں. جو آپ نے میری بات سنی, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو 1 منٹ میں کہیں, پھر میں لاسٹ نوٹ کے اوپر اس کو ختم کرتا ہوں. جی صوبان بھائی, بہت اچھے ٹپس دیے آپ نے. میں بھی یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ فائنلی اپنے اندر کیوروسٹی یعنی تجسس, کچھ نیا سیکھنے کا جذبہ, اس کو قائم رکھیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آپ کو جو کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جس کے لیے بندہ کیوریس ہو جاتا ہے کہ یار اس کو انگلش میں کیا کہا جاتا ہوگا, تو پہلے اگر آپ نے اس انداز سے نہیں سوچا تو اب سوچنا شروع کر دیں کہ یار یہ چیز ہے. مثال کے طور پہ وضو ہے, وضو کو انگلش میں کیا کیا جاتا ہوگا؟ وہ وضو غسل کرتے ہیں, تو کیا اس کو بھی انگلش میں کوئی اسپیسیفک ورڈ ہے؟ تیمم کے لیے کیا کوئی انگلش میں اسپیسیفک ورڈ ہوگا؟ تو اس کی ووکیبلری اس طرح, جو چیز دیکھیں, جو نیا کوئی جملہ سنیں, اس کو انگلش میں جاننے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی ووکیبلری بڑی تیزی سے بڑھتی جائے گی. جزاک اللہ. خضر بھائی آپ نے کچھ کہنا ہو کہ ہیلپ لائن کے اندر کس قسم کے سوالات کیے جائیں اور کیا ہو رہا ہے, 1 منٹ میں آپ سم اپ کر سکتے ہیں کہ ہم کس قسم کے سوال آپ کو ہیلپ لائن میں کریں. خضر بھائی ہماری پوری ہیلپ لائن کو ڈیل کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ اچھے انداز سے کر رہے ہیں. خضر بھائی ہیلپ لائن کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ کس قسم کے سوالات کرنے چاہیے اور کیا ہونا چاہیے. جی, عام طور پر ابھی تک جو کوشچنز آ رہے ہیں تو آلریڈی ان کا جو ہم جواب دے چکے ہوتے ہیں, جیسے ایکویولنس سرٹیفکیٹ ہو گیا یا اس طرح کے کچھ irrelevant کوشچنز آتے ہیں. اگر جو آپ کے شعبے سے ریلیٹڈ نہیں ہے, جیسے کوئی ایسی فار ایگزامپل جی 3D گرافکس اینیمیشن وغیرہ کے بارے میں, یا کوئی اس طرح کے کوشچن جو ہوتے ہیں جو آپ کی شعبے سے مطابقت نہیں رکھتے, تو اگر آپ ان سے اوائڈ کریں گے تو آپ کے لیے زیادہ اچھا ہوگا. اس کے خضر بھائی علاوہ آواز صحیح نہیں آ رہی آپ کی. مدینہ خضر بھائی آواز کٹ رہی ہے, مدینہ آواز کٹ رہی ہے. مدینہ آواز آ رہی ہے؟ آپ ٹھیک ہے, جی آپ جی ٹھیک ہے. جی, آپ اپنے کوشچنس, اپنی اسٹڈی کو کیسے آپ انہینس کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرح سے آگے کہاں پر ایڈمیشن لے سکتے ہیں, آگے اگر فورن ہم نے جانا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا کیا راہیں ہو سکتی ہیں. اگر آپ دعوت اسلامی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے اندر ہمارے لیے کیا کیا آپشن ہو سکتے ہیں.
दावत इस्लामी हमें किस तरह से एंटरटेन कर सकता है, माशरे के अंदर हम अपने आप को किस तरह से एक जैसे कौम माशरे की खिदमत भी कर सकते हैं और अपना एक कैरियर भी बना सकते हैं। तो इस तरह के आप क्वेश्चंस कर सकते हैं हमारी हेल्पलाइन के ऊपर। हेल्पलाइन का नंबर दोबारा से मैं आपको शो कर देता हूँ ताकि आप क्वेश्चंस कर सकें। इसके अलावा एक और चीज़, अगर आप में से कोई इस्लामी भाई अपनी सर्विसेज हमें देना चाहता है, वो चाहता है कि मैं अपने तौर पर आपके साथ मिलकर अपने इलाके में, अपने जामिया में, अपने इर्द गिर्द मैं भी आपके साथ मिलकर काम कर सकूं, तो वो भी हेल्पलाइन पे हमें अपना बताएं, हम उसके साथ कांटेक्ट करेंगे। इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल हम मज़ीद इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद। हाजी मैं भी इसको कंप्लीट करता हूँ सेशन को। अभी एक क्वेश्चन पॉप अप हुआ, मैंने देखा कि इंग्लिश वेबसाइट, इंग्लिश डिक्शनरी कौन सी इस्तेमाल की जाए। इंग्लिश टू उर्दू के लिए फिरोजुल लुगात बहुत अच्छी डिक्शनरी है, और उसके बाद ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, मरियम वेबस्टर, और ये ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी मिनी साइज बहुत अच्छी है। अच्छा, ये मैं अर्ज करूं कि हमारी सुभान तारी एजुकेशन सर्कल के अंदर इंशाल्लाह जैसे खिज़र भाई ने फरमाया, हम अपनी टीम को बढ़ा रहे हैं। इस वक्त तो हमारी कराची की टीम बहुत एक्टिव है, और कराची की टीम जो है वो हम ऑन बोर्ड उन्हों रखते हैं। बाकी जो हमारे इस्लामी भाई हैं उसके हवाले से भी जो है हम उनसे राब्ता करेंगे। जिस तरह नादिर अली भाई का मैसेज आया, इनके पास प्रेजेंटेशंस वगैरह हैं, तो आप अपने भाइयों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें भेजें, हम उसमें आपको ऑन बोर्ड करते हैं। और बाकायदा अपना एक पूरा समझ लें कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड में बनाना चाहता हूँ 10 से 12 इस्लामी भाइयों का, जो कि फैसलों में हमारे साथ शामिल रहें और जो कि हमारे साथ मिलके ये तरकीब बनाए। देखिए, ये तंजीमी तौर पे ऐसा दावत इस्लामी की तंजीम को जो है कोई चीज़ हिट ना करे, ये मेरा पर्सनल इनिशिएटिव है कि लोग मुझे जानते हैं। अल्लाह ताला ने ऐसी शोहरत दी तो इस शोहरत को आपके फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए, और कोई गर्ज़ नहीं है, कोई हमें इस पे पैसा नहीं मिल रहा, ना खिज़र भाई को मिल रहा है, ना मुझे मिल रहा है, ना अकील भाई को मिल रहा है। सिर्फ़ आपसे मोहब्बत, आपसे प्यार और आपकी ज़ात में, किरदार में बेहतरीन अंदाज़ से करने का जो है वो हमारा ये एक नीयत है। तो 10 दिन आने वाले हैं, ये 10 दिन जो हैं ये इत्तिकाफ़ के हैं। कुछ भी हो जाए, दावत इस्लामी के कामों को ओढ़ना है, बिछोना है और अपनी खिदमत पेश करनी है। इत्तिकाफ़ में जाके अतियात के लिए कोशिश करनी है। हमारे अब्दुल वदूद भाई और शाहज़ेब भाई, ये कराची के हमारे निगरान हैं, इनका भरपूर इसरार था कि हम ईद के बाद कहीं सिटिंग रखें और ईद के बाद हम बैठकर कोई इंशाअल्लाह ताला हम किसको करें, ईद के बाद हम इसको लें और बैठकर कोई ना कोई फिजिकल मीटअप करें। उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह इसको हम तरकीब बना के अच्छे अंदाज से आगे लेके चलेंगे। आप सब इत्तिकाफ़ की भरपूर तैयारी कीजिए। एजुकेशन सर्कल में आने वाली तमाम अपडेट्स को देखते रहिए, और ये जो रिकॉर्डिंग है पूरी, ये इंशाअल्लाह हम आपको शेयर कर देंगे। अकील भाई की प्रेजेंटेशन भी शेयर हो जाएगी। सल्लु अलल हबीब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।